अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, चीनी का मामला जिस तरह ही उठना शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। चीनी आवाम के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है क्योंकि उसकी कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। कहाँ चीनी 25-30 रुपए किलो होती थी आज से कोई 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, फिर 50 हुई, 55 हुई, फिर 80 हुई और अब 180 में भी दस्तयाब नहीं है। इसी तरह बाकी चीज़ों का भी यही हाल है। जो भी अशिया खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा ही होता जा रहा है। रीज़न दी जा रही है कि जनाब डॉलर क्योंकि स्टेबल नहीं हो रहा और फिर उसकी वजह से आप अपने पेट्रोलियम प्राइसेस भी नीचे नहीं ला रहे और इसका एक स्पाइरल इफेक्ट है जो कि आपकी अशिया खुरोनोश पर आ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले 16 महीने में निगरान हुकूमत से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजर ड्राइविंग सीट्स पर बैठी हुई थी, बशमूल उनके बाकी जो 11-12 जमातें थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का बाकायदा हिस्सा तो नहीं थी लेकिन अलायंस में रही और लेकिन अब सिर्फ एक इस मामले को लेकर, कुछ दिन पहले तक तो हम ये भी सुन रहे थे कि महंगाई का जो रीज़न थी वो पीपल्स पार्टी वाले कुछ कह रहे थे कि जनाब इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं था, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज थी और वो हमसे मुशावरत नहीं करते थे। लेकिन देखा जाए तो जहां साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ की तो कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह ख्याल करना चाहिए था कि वो अलायंस में रहें और तमाम बर्डन शेयर करने की जरूरत होती है और खास तौर पर जब कैबिनेट मेंबर्स आप होते हैं तो इट्स अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। ये सारी सूरत हाल चल रही है और अब आज पंजाब हुकूमत ने जो चीनी की कीमतों में इजाफा है उसके हवाले से रिपोर्ट भी शाया कर दी है। एक रीज़न उन्होंने दी है कि जी क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जो है वो उसको तारीख दे दी थी 4 मई को कि जी 20 सितंबर तक चला गया, मामला इल्तवा में चलता जा रहा है। फिर निगरान पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने ये भी कहा कि जी स्मगलिंग को हम नहीं रोक पा रहे हैं, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में स्मगलिंग हो रही है। फिर जी ज़खायर, हमारे स्ट्रेटेजिक ज़खायर जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और नई फसल आने से पहले जो है चीनी का मज़ीद बहरान आएगा और उन्होंने कहा कि पिछले साल जो है वो 17% गन्ने की काश्त में भी कमी वाक़या हुई। रीजंस बहुत सारी हैं लेकिन हम भी बाज नहीं आते, हम चीनी खाने से बाज नहीं आते। दुनिया भर में चीनी को अवॉइड किया जाता है लेकिन यहां पर चीनी को लेकर सियासी कशमकश शुरू हो गई है। सियासी जमातें एक दूसरे के सामने आ गई हैं। गुज़िश्ता रोज एहसन इकबाल साहब ने कुछ जिक्र कर दिया नवीद कमर साहब के हवाले से और के जी नवीद कमर साहब ने जो है वो 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी थी और ये इजाज़त दी थी जनाब दिसंबर में ईसीसी की मीटिंग में जब हुई थी तो तब उन्होंने इजाज़त मांगी थी। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ईसीसी की मीटिंग चेयर कर रहे थे और समरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से गई थी और वहाँ से ये अप्रूवल हुआ। लेकिन 8 माह बाद एहसन इकबाल साहब को याद आया कि जनाब ये तो बहरान जो है इसके ज़िम्मेदार नवीद कमर साहब हैं। उस पर सेनेटर ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने आज ट्वीट कर दी, कल ही उन्होंने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि जी नवीद कमर अलाउड ऑफिशियल एक्सपोर्ट ऑफ 2,50,000 टन शुगर टू हेल्प मिस्टर डार विद सम फॉरेन एक्सचेंज, के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए ये अलाउ किया गया एक्सपोर्ट। लेकिन उन्होंने जो ताज हैदर साहब फरमाते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने 1.4 मिलियन टन जो है वो स्मगल होने दी गई और उससे जो है डॉलर्स कमाए गए। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने नवीद कमर साहब को जो है वो इल्ज़ाम दिया। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंटीरियर। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़, लॉन्ग टाइम बट थैंक यू। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, इट्स प्लेजर बीइंग ऑन योर शो और आपकी आवाज़ सुन के, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। लाइकवाइज। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का एक शॉट बड़ा दिलचस्प लगा क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने नवीद कमर साहब के ऊपर तनकीद कर दी और लेकिन नवीद कमर साहब ने तो डॉलर कमा के दिए थे 2.5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करके और उस वक्त शायद ये भी बताया गया हो कि जनाब
ایکسیس شوگر اویلیبل ہے اور اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے اپنے الوداعی خطاب میں جو نوید قمر صاحب کے حوالے سے گفتگو کی تھی آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی بطور وزیر اعظم, یہ بھی سن لیں. میرے بھائی سید نوید قمر یہ کمال کے آدمی ہیں, بڑے بہت کام والے آدمی ہیں. یہ میں بلاول بھٹو صاحب کو کہوں گا کہ ان کو پی ایم ایل میں بھیج دیں, ان کو ذرا کو پی ایم ایل میں بھیج دیں ان کو ذرا. عطا طاہر صاحب, ماحول بدل رہا ہے, انتخابات کا ماحول بننے جا رہا ہے, اللہ کرے بن جائے. آپ لوگ سب چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہو جائیں. تو یہ جو سیاسی بیان بازی ہے, باوجود اس کے کہ آپ کے وزیر اعظم باقاعدہ طور پر کمال کے آدمی ڈکلیئر کر رہے ہیں نوید قمر صاحب کو, اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو آپ پی ایم ایل این میں بھیج دیں, تو کیا وجہ کیا ہے, یہ کیوں تکرار کیوں شروع ہو گئی؟ اور وہ بھی چینی کے معاملے کو لے کر, جس کو میرے خیال میں نوید قمر صاحب بھی نہیں کھاتے ہوں گے, رانا ثناءاللہ صاحب بھی نہیں کھاتے ہوں گے, اور شاید احسن اقبال صاحب بھی نہیں کھاتے ہوں گے. میں تو ویسے چائے میں نہیں لیتا ہوں, ویسے کھا لیتا ہوں میٹھا. بہت شکریہ ضمیر صاحب. دیکھیے بڑا یہ ریلیونٹ اور پرٹیننٹ ایشو ہے. اس پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ چینی تب ایکسپورٹ کی جاتی ہے جب چینی ایکسیس میں موجود ہو, اور آپ کے تمام ڈپارٹمنٹس, منسٹریز اور ڈویژنز جو متعلقہ ہیں وہ آپ کو یہ فورکاسٹ دے رہے ہوں کہ اس سال چینی کی جو پروڈکشن ہوئی ہے وہ اضافے میں ہے, زیادہ ہے, سرپلس میں ہے, اور اتنی چینی موجود ہے کہ اگر اتنے لاکھ ٹن آپ اس کو کر بھی دیں گے ایکسپورٹ, تو آپ کے پاس پھر بھی لوکل کنزمپشن کے لیے لوکل مارکیٹ میں چینی موجود ہوگی. یہ تمام ڈیسیجنز ڈیٹا پہ بیس کر کے کیے جاتے ہیں. یہ تمام ڈیسیجنز بڑی انفارم ڈیسیجن میکنگ کے تحت کیے جاتے ہیں. اب آبویسلی اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ میں پنجاب میں بھی صوبائی وزیر تھا, تو اس وقت بھی ایک پارٹی زیادہ کین تھی چینی کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے, جو کہ بری بات نہیں ہے. اگر $2 ارب اس وقت آ رہا تھا اور آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے اور ملک کو فائدہ ہو رہا تھا, تو یہ ایک خوشائند بات ہے, اچھی بات ہے. میرے پاس بھی اس وقت پنجاب شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے ذکا اشرف صاحب تشریف لائے. میں اس حق میں نہیں تھا, مگر انہوں نے آ کے بڑا زور لگایا کہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے. ہم کہتے تھے کہ آپ سبسڈی دیں پھر ایکسپورٹ کریں. تو یہ زور ضرور تھا پیپلز پارٹی کا, اور اصرار بھی تھا, وہ کین بھی تھے, مگر ان کا اصرار یا ان کی کیننس غلط نہیں تھی, کیونکہ چینی کے اضافی ذخائر موجود تھے. اور دیکھیے, میں اب جا کے کابینہ کے ممبر کے طور پہ یہ کہوں کہ یہ غلط ہوا, تو پھر یہ میں اپنے خلاف ایک انڈائٹمنٹ دے رہا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کابینہ ایک فیصلہ کرتی ہے یا ای سی سی ایک فیصلہ کرتی ہے تو وہ اجتماعی فیصلہ ہے. ایگزیکٹلی, وہ کابینہ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ویری رائٹ, کلیکٹیو رسپانسبلٹی آتی ہے. تو احسن اقبال صاحب, مطلب وائی ان اے بیڈ ٹیسٹ, مطلب لیں شولڈر کریں. وہ میرے سینئر ہیں, میرے سے ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے, وہ ان کا ایک اپنا اوپینین ہے, میرا ایک اپنا اوپینین ہے. ٹھیک, اور ان کی رائے میں وہ غلط ہوا ہوگا یا انہوں نے غلط کیا ہوگا منسٹر کامرس نے, نوید قمر صاحب نے. میری رائے میں یہ آپ کے علم میں تھا پارٹی کہ کین تھی. چینی سمگل بھی ہوئی ہے 1.4 ملین ٹن, جس طرح سینیٹر تاج. میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیے ایک کلیکٹیو فیصلہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد چینی کے ذخائر کی حفاظت کرنا, سپلائی چین کو مانیٹر کرنا, اور یہ دیکھنا کہ چینی سمگل نہ ہو, یہ ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے. مگر یہ فیڈرل سے زیادہ یہ ذمہ داری صوبوں کے پاس ہے. ان کے کین کمشنرز ہیں, ان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کس مل میں کتنا سرپلس اویلیبل سٹاک موجود ہے. انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کہیں کراس بارڈر سمگلنگ ود ان پروونسز تو نہیں ہو رہی. انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کون سی سپلائی چین کہاں تک جا رہی ہے. یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, مگر یہ رانا ثناءاللہ صاحب پہ یا منسٹری آف انٹیریئر پہ یہ الزام دھرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیم گیم شروع ہوئی. ان کے پاس بات کرنے کو تھی نہیں, تو انہوں نے پے بیک کیا سیم کوائن میں. اب ضمیر صاحب, یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ مس مینجمنٹ موجود ہے. صحیح.
اور چینی کے سرپلس ذخائر ہوتے ہوئے قیمتیں اوپر نہیں جانی چاہیے تھیں. یا تو ہولڈنگ ہے یا اسمگلنگ ہے, ان دو کے علاوہ تیسرا اس میں کوئی امکان نہیں ہے. So basically, Atta, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ basically, Atta Tarar, you are saying that this is more of an administrative matter than the policy decision which was taken during in the ECC that was chaired by Finance Minister Ishaq Dar Saab. So correct me if I'm wrong. ایبسلوٹلی. دیکھیے, یہ ڈار صاحب کا درست فیصلہ تھا, یہ ای سی سی کا کابینہ کا درست فیصلہ تھا, مگر یہ ایڈمنسٹریٹو اور مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ آج ایک پرائس اوپر چلی گئی. اب پنجاب گورنمنٹ نے آج ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہائی کورٹ کا سٹے ہے. دیکھیے, کورٹ کا بالکل یہ کام نہیں ہے کہ وہ انتظامی معاملات میں مداخلت کرے, مگر پھر بھی ہولڈنگ کو, ذخیرہ اندوزی کو کاؤنٹر کرنا, اسمگلنگ کو کاؤنٹر کرنا, یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں ابھی بھی اپیل کروں گا صوبائی حکومتوں سے بھی, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی, کہ ہولڈنگ کو بھی چیک کریں اور ایکشن لیں. عطا تارڑ, ایک جو آپ کو یاد ہے جس پہ 3 ارب روپے کا ایک باقاعدہ ایک شوگر جو ہے وہ سکینڈل آیا تھا سابق آپ سے پہلے والی حکومت میں, چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت میں, اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی ناجائز جو ہے وہ انہوں نے سبسڈیز لی, ایکسپورٹ سبسڈی لی. تو تب بھی وہ چیزیں ساری سامنے تو رکھی ہوں گی نا ای سی سی نے ڈیسیژن سے پہلے کہ بھئی خدا نہ خواستہ یہ کل ہمارے اوپر بھی اس قسم کی بات نہ آ جائے, تو وی شوڈ بی کیئرفل. تو جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہوتے ہیں کہ کتنا جو ہے سٹاک ہے, کتنا سرپلس ہے, کتنا ایکسپورٹیبل سرپلس ہے. بہت شکریہ ضمیر صاحب, آپ ایک بڑے انفارمڈ صحافی ہیں, آپ کا دہائیوں کا تجربہ ہے, اینڈ یو آر آسکنگ آل دا رائٹ کوسچنز. دیکھیے, اس چینی کی ایکسپورٹ میں اور اس میں فرق ہے. اس وقت شوگر ایڈوائزری بورڈ نے حکومت وقت کو منع کیا کہ یہ سرپلس کا سال نہیں ہے, آپ ایکسپورٹ مت کریں. ظلم کیا ہوا کہ ایکسپورٹ بھی کی گئی اور سبسڈی دی گئی اربوں روپے کے اندر, اور نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ پروونشل گورنمنٹ نے, بزدار سرکار نے اربوں روپے کی سبسڈی دی, اور آلریڈی جو ملیں اربوں روپے کماتی ہیں ان کو آپ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں, آپ ان کو سبسڈی بھی دے رہے ہیں. اب وہ جو شوگر کمیشن تھا اس کی رپورٹ کو برش انڈر دا کارپیٹ کیا گیا عمران خان صاحب کے دور میں. انفارچونیٹلی ہم بھی کوئی بہت زیادہ اس پہ ایکشن نہ لے سکے جو کہ لینا چاہیے تھا, یہ مجھے ایڈمٹ کرنا ہوگا. بالکل صحیح. مگر فرق یہ ہے کہ اس دور میں اسٹیٹسٹکس کہتے تھے کہ سرپلس نہیں ہے, ہم نے پہلے چینی ایکسپورٹ کی, پھر امپورٹ کی, شارٹیج کے بعد ڈبل منافع کمایا لوگوں نے. لیکن اس دور میں ایک چھوٹی سی چیز, if you allow me, دیکھیں آپ 15 دسمبر کو آپ یہ جو ہے ای سی سی کا اجلاس جو ہے پروبیبلی وہ الاؤ کر رہا ہے, بلکہ 14 کو کیا تو 15 کو خبر چھپی ہوگی. مجھے ایک بات بتائیں کہ کرشنگ سیزن شروع ہو چکا ہوتا ہے, آپ کو ایکچوئل سائز آف دا کراپ بھی پتہ لگ گیا ہوا تھا. آج اس رپورٹ میں باقاعدہ لکھا ہے کہ جی جو گنے کی فصل تھی اس کی کاشت میں 17% کمی واقع ہوئی تھی. سو اٹ مینس کہ جو آنے والی فصل ہے وہ تو ابھی آئے گی, ابھی تو جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے, اس کے بعد وہ جو ہے کرشنگ میں جائے گی, تقریباً بائی مڈ نومبر چلی جاتی ہے. اس وقت بھی یہ اسٹیٹسٹکس تو آ چکے ہوں گے کہ 17% آلریڈی گنے کی کاشت میں کمی ہوئی ہے. تو تب اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ اگر کمی ہوئی ہے تو لیٹس ناٹ الاؤڈ 2,50,000, چلو 1 لاکھ کر دو, 1.5 لاکھ کر دو. دیکھیے, جب یہ ڈیسیجن لیا گیا تو آلریڈی فورکاسٹ آ چکے تھے, سرپلس کا اندیہ دیا جا چکا تھا, سٹاکس کی اویلیبلٹی پہ بات ہو چکی تھی, تو وہ بالکل واضح تھا کہ کوئی شارٹیج نہیں ہوگی, قیمت اوپر نہیں جائے گی, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے. جب یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا تو بالکل ٹھیک لیا گیا تھا, اور جس طرح میں نے کہا کہ شارٹیج کا ایشو نہیں ہے, یہ قیمتیں شارٹیج سے لنک نہیں ہے, یہ مس مینجمنٹ کا اور ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے جس کو حل کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. صحیح, بالکل. چلیں, آئی انڈرسٹینڈ. اب ایک تھوڑا سا ذرا آتے ہیں, آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ ہوگا نیب کے جو ترامیم کے حوالے سے جو آج فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. ڈز دیٹ رنگ بیلز کہ کیا ہو سکتا ہے, اور اس کا اگر تھوڑا سا لنک کریں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ تھوڑی سی مزید ڈیلے ہو سکتی ہے, یا 15 اکتوبر از دا ڈیٹ؟
دیکھیے 15 اکتوبر از دا ڈیٹ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر, ہم اس کی تیاری بھی اکارڈنگلی کر رہے ہیں, پولیٹیکل بھی لیگل بھی. دیکھیے جو دوسری بات ہے جو شارٹ اینڈ سویٹ کہا, میرا خیال ہے بڑی خام خیالی ہے, بہت خوش فہمی کا شکار ہیں آنریبل چیف جسٹس صاحب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کیس معاف کروائے ہیں. میاں نواز شریف کا چودھری شوگر مل کا کیس آج تک وہ ریفرنس ہی دائر نہیں ہو سکا ڈیو ٹو لیک آف ایویڈنس. شہباز شریف صاحب کا آشیانہ کا کیس میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوا, ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوا. ایک کیس رمضان شوگر مل کا کیس ہے جو اماؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے نئی امینڈمنٹس کی وجہ سے وہ واپس گیا, مگر اس پہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے میرٹس کے اوپر اس کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں اس کیس کی, اور اس میں بھی کوئی میرٹ نہیں ہے کہ وہ کیس بن سکے. وہ دوبارہ بھی شروع ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ اکویٹل ہوگا اور میرٹ پہ ہوگا. صحیح. اب خطرہ کس کو ہے؟ صحیح. خطرہ اس لاڈلے کو ہے جو اٹک میں بند ہے, جس کا بلین ٹری سونامی, جس کا بی آر ٹی پشاور, جس کا مالم جبا, جس کا ہیلی کاپٹر, جس کا 190 ملین پاؤنڈ البحری جو بحری القادر کیس, جس کا توشہ خانہ کا کیس. یہ 6 کیس جس کے رائپ ہو سکتے ہیں, تیز ہو سکتے ہیں, نیب کے ہاتھ میں مزید ٹولز آ سکتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے اور پروسیکیوٹ کرنے کے لیے. تو خطرہ تو ان کو ہے. صحیح. میری تو دعا ہے کہ یہ بندیال صاحب اتنی ہمت کریں کہ وہ نیب کی ساری امینڈمنٹس اڑا دیں, ایک ایک امینڈمنٹ کو اڑا دیں اور نیب لا کو اپنی اوریجنل پوزیشن میں ریسٹور کر دیں تاکہ دودھ کا دودھ ہو اور پانی کا پانی ہو. لاسٹ ویری کوئکلی مجھے یہ بتا دیں میاں شہباز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک دم ہی چلے گئے, مطلب حکومت ختم ہوئی ہے اور نکل گئے. نہیں دیکھیے میں سمجھتا ہوں وہ اپوزیشن میں کڑا وقت انہوں نے دیکھا, جیلیں بھی کاٹی اور یہاں پہ رہے بطور لیڈر آف اپوزیشن, بڑی اچھی کارکردگی انہوں نے دکھائی اور کئی ماہ جیل میں رہے, 1.5 سال انہوں نے جیل میں گزارا جھوٹے کیسز میں, بدترین حالات میں, کبھی شکوہ نہیں کیا, اور بطور لیڈر آف اپوزیشن عوامی مسائل بھی فلور آف دا ہاؤس جرت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اٹھاتے رہے اور عمرانی ٹولے کا مقابلہ کرتے رہے. صحیح. تو وہ چند دنوں کے لیے گئے ہیں, بہت جلد وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے اور ہمارے درمیان میں ہوں گے. بہت بہت شکریہ عطا طاہر, لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو یو ونس اگین ان مائی پروگرام. مطلب ونس نہیں, مطلب میں چاہوں گا کہ آپ آتے رہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ناظرین ہمیں جوائن کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب, سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی, اور ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر کامران مرتضی, سینئر رہنما JUIF. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین اسٹوڈیو میں جوائن کیا فیصل کریم کنڈی صاحب, سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی. کنڈی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین تھوڑی دیر میں ہمیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب بھی جوائن کریں گے, رہنما JUIF کے. فیصل کریم کنڈی صاحب بڑی عجیب سی صورتحال ہے, 16 مہینے آپ لوگ اکٹھے رہے, پاکستان مسلم لیگ PDM کے ساتھ پیپلز پارٹی رہی, اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور پھر تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے, اور پھر آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اپنے بھی لوگ ان کی کیبنٹ میں بھی رہے, سب کچھ ہوا. ایک چینی کے معاملے کے اوپر آ کر اتنی مطلب سخت بیان بازی, احسن اقبال کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس کے اوپر سینیٹر تاج حیدر کا ٹویٹ آ جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو رانا ثناء اللہ نے تقریباً 1.4 ملین ٹن چینی اسمگل کر دی. 2,500 ٹن یہ جو ہوتی ہے 2,500 ٹن ECC, تو یہ تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے نا کیبنٹ کی, اس میں کوئی نوید قمر صاحب کا اکیلے کا تو کوئی کمال نہیں تھا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہیں سمجھتا کہ کیوں احسن اقبال صاحب ایک بہت سینئر سیاستدان ہیں اور انہوں نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کو آج تک پتہ نہیں ہے کہ رول آف بزنس کیا ہوتا ہے, یا جان بوجھ کے انہوں نے کیا تھا. دیکھیں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ ECC میں یا ECC کے بعد کیبنٹ میں جاتی ہے. یہ تو ہر میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست سیکھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے, اور پھر جو چیزیں بھی ہیں وہ پھر ڈیفینیٹلی کریکٹ. پھر اگر تاج حیدر صاحب نے کی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کی, کیونکہ
پھر اگر بارڈر کراس ہوتے تو روڈ کے ذریعے ہوتے نا, ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں آتا. اچھا مزے کی بات ہے, پھر وہاں بات نہیں رکتی. عرفان صدیقی صاحب کی ٹویٹ پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری ہے کہ نہیں, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کابینہ میں مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء اور مشیروں کی تعداد 13, جبکہ پی 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 اور دیگر جماعتوں کے وفاقی وزراء اور مشیروں کی تعداد 21 تھی. کیا ان 21 کی ہاں کے بغیر تنہا مسلم لیگ نون کوئی بھی فیصلہ کر سکتی تھی؟ مراعات سہولیات اور عالمی دوروں کے دوران تو کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی. اب یہ ایکچولی ناٹ ود ریفرنس ٹو شوگر بٹ مطلب پوائنٹنگ فنگرز آن آل آف, مطلب رانا ثناءاللہ اپنا عرفان صدیقی صاحب میرے بڑے محترم ہیں, بہت ایجڈ ہو گئے ہیں, اب ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 10 وزارتیں تھیں اور یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فلاں محاذ پہ ہم نے اچیومنٹ کی ہے اور یہ کریڈٹ صرف پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. کبھی ہم نے اور وزراء جو ہوئے ہیں یا بجلی کے کرائسس ہوئے ہیں یا اکنامک کرائسس ہوئے ہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ نون کی وجہ سے ہوئے ہیں یا باقی چیزوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. پرائم منسٹر کیبنٹ کو چیئر کرتے ہیں, اس کے بعد یہ فیصلے ہوتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. تو یہ چیزیں اگر آپ سے پہلے میرے ساتھ عطا طارر صاحب تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے, بہت سینئر سیاستدان ہیں احسن اقبال صاحب, لیکن انہوں نے کیوں ایسی بات کر دی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, فیصل کریم کنی صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی کنوینئنٹلی جس طرح انتخابات کے قریب پہنچیں گے آپ لوگ یہ برڈن اپنے کندھوں سے اتارتے جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ جناب دیکھیں ہمارے پاس تو وزارت جو خارجہ تھی اور اس میں تو پرائم منسٹر نے تعریف کی ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہمیں ہیلپ کیا, ان کے کلائمیٹ چینج تھی, پاورٹی ایلیویشن تھی. دیکھیں وہ ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے. دیکھیں میں کچھ پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں اسپوائلرز اور کچھ ہوتے ہیں بنانے والے, ہر قسم کے لوگ پارٹیز میں موجود ہوتے ہیں. انٹرنل پارٹی کے بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں, پارٹی کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جی میں ایک پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتا ہوں, ایک سے نہیں کرتا ہوں, چیزیں ہوتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے اور بالکل ہم رہے ہیں, اتحادی رہے ہیں, ہم نے کلیکٹیولی سب کچھ ایز اے ٹیم کام کیا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی اگلا الیکشن آ رہا ہے, جب الیکشن آئے گا ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہوگا. 13 جماعتوں کا اتحاد تو نہیں ہو سکتا, سیٹ ریزرویشن بھی غالباً بڑی مشکل سے ہو سکتی ہے. 4-5 جماعتوں کی دیکھیں پارٹی کہاں پر جا کر اپنے کینڈیڈیٹس قربان کرے گی, کون سی پارٹی قربان کرے گی. تو یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اگلے الیکشن میں کیا کرنا ہے. لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ پارٹی کسی کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ریزرویشن شاید کرے. لیکن ہر پارٹی کا ہم اپنے مینیفیسٹو لے کے جائیں گے, اگر لوگوں کو اٹریکٹ کیا تو ہمیں ووٹ کریں گے, باقی جماعتیں بھی لے کے جائیں گی. تو برڈن شیئر کریں گے کہ جی مہنگائی جتنی ہوئی ہے, جو حالات ہوئے ہیں معیشت میں, یہ آپ لوگ اس کو اپنے آپ مطلب کہیں گے کہ جی دیکھیں 2 چیزیں تھیں اس وقت, یا آپ ملک کو ڈیفالٹ کرتے یا آپ مشکل فیصلہ لیتے. آئی ایگری. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب انوار الحق کاکڑ صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو سب جماعتیں, وہ ہی سیڈ کیٹیگوریکلی کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں کہ جی ہم مجھ پہ, حالانکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ مطلب وہ کیا کر کے گئے ہیں. جس طرح ہمیشہ سے ہم نے ایک دیکھا ہے کہ ایک سائیکل چلتا آ رہا ہے, اٹس بن لانگ, کہ جو بھی حکومت جاتی ہے وہ کہتی ہے ہم نے تو بہت اچھا چھوڑ کے گئے تھے, آنے والے کہتے ہیں ہمارے لیے لینڈ مائن سی, اور یہ ہم نے سرکل ختم ہوتے نہیں دیکھا. دیکھیں کاکڑ صاحب کے لیے ہم کچھ سہولیات ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں چھوڑ گئے ہیں. کاکڑ صاحب کو کم از کم انٹرنیشنل فورمز پہ یہ نہیں کہیں گے لوگ, ادارے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی پچھلی حکومت نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ آنر نہیں کی. ہمیں تو ٹائم اس لیے لگا کہ ہمیں جو ماضی کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے کمٹمنٹس کیے تھے, انہوں نے آنر نہیں کیے, ہمیں ان کو دوبارہ اپنے ٹریک پہ لانا پڑا, ہمیں اس کے اوپر سفارتکاری کرنی پڑی, ہمیں ان کو کنونس کرنا پڑا. پھر جا کر ہمارے ساتھ وہ جا کر انہوں نے آئی ایم ایف, کیونکہ پہلے آئی ایم ایف آپ سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی. اور پھر جو ہم کر رہے تھے اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے سابق وزیر خزانہ تھے ان کا کردار, اور پنجاب اور کے پی کے وزارت خزانہ کا کردار وہ آپ کے سامنے تھا کہ آپ نہ کریں, لیٹرز لکھیں, یہ کریں, ڈیل نہ ہو پائے, آئی ایم ایف نہ ہو پائے, یہ نہ ہو پائے. تو یہ چیزیں جو تھیں ہمارے لیے مشکلات بہت تھیں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ پھر بھی مشکل فیصلہ تھا. دیکھیں دونوں بڑے مشکل فیصلے تھے, ڈیفالٹ کرنا اس سے بڑا مشکل فیصلہ تھا, یہ بھی بہت مشکل فیصلہ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں سب کو مل کر اس ملک کو بحران سے نکالنا, اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ آئین کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے جو مطابق جو ہے 90 دن میں الیکشن ہو, نئی پارلیمنٹ آئے, نئی حکومت آئے, اور اس ملک کو آگے لے کر چلے. دیکھیں پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, آپ ایٹمی ملک کو ایڈاک پہ نہیں چلا سکتے ہیں.
نہیں آئی انڈرسٹینڈ بالکل صحیح ہے. میرے ساتھ سینیٹر کامران مرزا صاحب موجود ہیں. سینیٹر کامران مرزا صاحب کہ آپ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن چینی کے معاملے پہ مطلب اتنی لڑائی شروع ہو گئی ہے, اتنا بحران بن چکا ہوا ہے. دیکھیے یہ اگر ہم کہیں تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ چینی نہ کھائیں, پھر اس کے بعد کہیں گے کہ گندم مہنگی ہے, پھر گندم بھی نہ کھائیں, پھر چاول مہنگے ہیں تو چاول بھی نہ کھائیں, دالیں مہنگی ہیں وہ بھی نہ کھائیں, گوشت مہنگا ہے وہ بھی نہ کھائیں, تو پھر لوگ کھائیں کیا؟ تو مٹی کھائیں پھر. یقیناً جو ہے نا وہ اس وقت مہنگائی ہے اور تاریخ کی بلند ترین سطح پہ. اس کا قصور آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, آج کی حکومت کو بھی دے سکتے ہیں, گو کہ بہت تھوڑے دن ہوئے ہیں, نگران کسی خاص چیز کے لیے ذمہ دار نہیں ہوا کرتے. ویسے تو یہ کانسیپٹ ہی نگرانی والا غلط ہے, شاید ایک آدھ ملک میں دنیا میں رہ گیا. ملک کو چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے ہی چلانا چاہیے, مگر بہرحال اس کا الزام ہمیں بھی جاتا ہے, ہم سے پہلے والوں کو بھی جاتا ہے وہ, اور ہم سے پہلے والوں سے جنہوں نے جو نا اس سے پہلے حکومت تبدیل کی شاید ان کو بھی جاتا ہے, اور بڑا الزام ان کو جاتا ہے جنہوں نے حکومت کو جو ہے چلتی حکومت کو ٹاپل کیا کسی وجہ سے, اور لا کے جو ہے نا وہ پھر ایک نیا جو ہے تجربہ کیا, اس تجربے کے نتیجے میں جو ہے بہت کچھ ہوا, اور وہ آج ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں اس کی وہ آف شوٹس ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے جو ہے نا عہدہ برا ہو گئے. ہم نے یقیناً 16 مہینے گزارے ہیں, حصہ بقدر جثہ جو ہے وہ ہر پارٹی اپنے اس معاملات کا ذمہ دار ہے, اور ذمہ داری اس کی قبول بھی کرتی ہے, کلیکٹیو بھی ہے اور الگ الگ بھی ہے. اور اب چونکہ ظاہر ہے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, تو الیکشن میں جب جا رہے ہیں ایک غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کے کیا گیا ہے, اس کی جو ہے نا اس کا ملبہ جو ہے ہم دوسروں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں. ہم سارے اکٹھے مل کے چلے تھے. یہ وزارت یقیناً کسی ایک پارٹی کے پاس تھی, وزارت سے جو ہے یہ سمری موو ہوئی ہوگی, مگر الٹیمیٹلی ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی جو بھی تھا اس نے اس کو اپروو کیا ہوگا, اور اس پہ پوری کیبنٹ بھی شاید بیٹھی ہو. اور اگر کیبنٹ نہیں بیٹھی ہے تو فیصلہ غلط ہو گیا مصطفیٰ امپلیکس والے کیس کی روشنی میں, اور اگر ساری کیبنٹ بیٹھی ہے تو پھر اس کو اجتماعی ذمہ داری آپ کہہ سکتے ہیں. اجتماعی ذمہ داری زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو صرف اس حد تک ذمہ دار تھا. وہ ظاہر ہمارے یہاں رواج بھی ہے اپنی سکن بچانے کا کہ غلطی ہم اپنی نہیں مانتے, دوسرے کی بھی مانتے ہیں, مگر یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے. کامران مرزا صاحب, بہت ہی مایوسی ہے لوگوں کے چہروں پہ, پریشانی ہے. آپ مارکیٹس میں چلے جائیں, لیکن آرمی چیف کی جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں بزنس کمیونٹی سے کیپٹلز آف پنجاب اور سندھ میں, وہاں سے بڑے ایک پازیٹیو سگنلز ملنا شروع ہوئے. گزشتہ روز مارکیٹ نے بھی اس کو رسپونڈ کیا اور مارکیٹ بھی اپریشیٹ کر گئی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں تھوڑا سا حصہ شاید 16 مہینے کی حکومت کا بھی تھا؟ دیکھیے پہلے اپنی بات کر لیتا ہوں, پھر اس کے بعد اصول کی بات کر لیتا ہوں, یا پہلے اصول کی بات کر لیتے ہیں. اصول کی بات یہ ہے کہ جو معاملات ملک میں چلنے چاہیے وہ دستور کے مطابق چلنے چاہیے. میں اس بات کا جو ہے بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ آپ کریے, جو کندی صاحب کے کرنے کا وہ کندی صاحب کریں, کسی اور کے کرنے کا وہ یقیناً وہ کریں. مگر جب آپ اپنے کام چھوڑ کے دوسرے کام شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ نقصان ہوا کرتا ہے. اس ملک کا اصل المیہ یہی ہے. اس میں عام عوام نے بھی جو ہے نا اس طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے, جس کا نتیجہ جو ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ثابت ہو رہا. اس کا جو ہے مثال بڑی آسان سی ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیں اور بنگلہ دیش کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. صحیح. یہ 3 ملکوں میں جو ہے جب آپ یہ دیکھیں گے تو جہاں پہ اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جہاں پہ ایک دوسرے کا اختیار استعمال کر رہا ہے اور ایسے کام ہو رہے ہیں جو دستور کی مطابقت میں نہیں ہیں, اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ 100 دفعہ کریے, آپ جو ہے نا 100 بالکل صحیح فرمایا کامران مرتضیٰ صاحب. لیکن سب اداروں کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ایفرٹس میں, تو probably we can take it in that sense, but I understand of course آئینی جو حدود ہیں وہ ہیں ہی ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں. کمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے دستور کے اندر. دستور سے جب باہر نکل کے کھیلیں گے, باؤنڈری سے باہر نکلیں گے, اس کے نتائج خراب ہوں گے. اور باقی آپ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں, ذمہ داری میں نے پہلے کہا, میں عرض کر رہا ہوں کہ ذمہ داری 16 مہینے ہم نے گزارے ہیں. اس کی جو بھی وجہ ہو
بہرحال جو ہے نا وہ ذمہ داری جو ہے وہ ہم پہ بھی آتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نا وہ اس کی ذمہ داری جو ہے, بڑی ذمہ داری جو ہے نا ہم سے پہلے والوں جنہوں نے 4.25 سال گزارے ہیں اس پہ آتی ہے, یا اس سے بھی زیادہ ان کی ذمہ داری آتی ہے جو 4.25 سال والوں کو لائے تھے. اور کس طرح سے آپ بالکل صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب, ایک بڑی عجیب سی زیادہ تر سندھ سے اطلاعات آ رہی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی, او جی فلان ہے پتہ نہیں 60 ارب اس کے پاس سے نکل آئے, کوئی 70 ارب کہہ رہا ہے, کوئی 5 ارب کہہ رہا ہے, کوئی 6 ارب, کوئی سٹاپ لسٹ آ گئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونے جا رہی ہے. تو آپ کی قیادت بھی دبئی جا کے بیٹھ گئی, پی ایم ایل ان کی قیادت پہلی لنڈن میں تھی, یہ لوگ مطلب پھر کیا سرائیاں شروع ہو جاتی ہیں نا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی احتساب سے نہیں ڈرتی, اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ احتساب ہو تو پھر سب کا ہو اور اکراس دی بورڈ ہو, کسی کے ساتھ وہ نہ ہو. ہماری لیڈرشپ دبئی میں نہیں بیٹھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی پہنچ چکے ہیں اور وہ لاہور بھی جا رہے ہیں, اور ہماری سی سی کا اجلاس بہت جلدی لاہور میں ہونے جا رہا ہے جس میں ہم اپنے فیوچر کا عمل جو ہے اس پہ وہ بتائیں گے لوگوں کو. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ابھی تک جو میں نے خبریں دیکھی ہیں جو فیک نیوز چل رہی ہیں, اتنے ارب آگے, میرے خیال پاکستان کا قرضہ آدھے سے زیادہ قرضہ تو اتر گیا ہے. اگر ایک بندے کے پاس 60 ارب نکل رہے ہیں تو ویسے ہم نے تو ویڈیوز بھی دیکھی, بلوچستان میں ایک سرکاری ملازم کے گھر سے نکلے تھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں اب آپ فیک نیوز جب آپ کرتے ہیں تو اس کو پہلے دیکھ لیں. اگر نیب چھاپہ مار رہی ہے فار ایگزامپل کسی گھر پہ, فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں میرے اوپر مار رہی ہے, تو کیا نیب کی کوئی وہ پریس ریلیز آئی ہے؟ آپ نے میرے گھر سے فار ایگزامپل پیسے نکالے تو مجھے گرفتار کیے, میں تو آپ کے کسی پروونشل منسٹر نے تو بیفور اریسٹ بھی کروا نہیں. دیکھیں شازیہ مری صاحبہ کا پیچھے دنوں چلا, ٹھیک ہے, نہیں میں کسی اور کی نہیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں نا. شازیہ مری صاحبہ کو اس دن چلا کہ جی پتہ نہیں 90 کہ 70 کیا اتنے ارب ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ چل گیا کوئی وہ نہیں ہے, اس کے بعد اس نے اس پہ اپنی جواب دیا, اس کے بعد اس نے ان کو سو کیا, اب وہ معافی مانگنے پہ شروع ہو گئے کہ جی ابھی. لیکن ویسے ہے کوئی ہوا کوئی چیز نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے کچھ خدشات سامنے آئے تھے. خورشید شاہ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں فار ایگزامپل کہ جی اگر ہمارے اوپر ناجائز ہاتھ ڈالا گیا تو پھر انٹرنیشنلی پرابلمز ہوں گی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر سپوز ٹاپ لسٹ ہے نا, اس دن انٹیریئر منسٹر جو تھے سندھ کے, انہوں نے ہوم منسٹر نے کہا کہ ایسے کچھ پولیٹیشنس میں نہیں ہے. میں 7-8 فارمر منسٹر کو جانتا ہوں جو اس ملک سے باہر بھی ہیں, گئے ہوئے اپنے وزٹس پہ, کوئی عمرے پہ گئے, کوئی ایسے وزٹس پہ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپوز میرا نام سٹاپ لسٹ پہ ہے تو آفیشیلی شیئر ہو تاکہ میں اپنی قانونی کارروائی اس پہ کر سکوں. لیکن آپ کہیں نہیں سٹاپ لسٹ پہ ہم نے اتنے ڈال دیے, کبھی 100 آ رہے ہیں, کبھی 400 آ رہے ہیں, کبھی 500 آ رہے ہیں, جس کا بھی ہے وہ اپنی قانونی کارروائی کرے گا. لیکن ہم کہتے ہیں کریں, احتساب ہونا چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, ہر ادارے کا ہونا چاہیے, اور ٹھیک ہے ہونا چاہیے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے, ہم تو پہلے بھی ہم بھگتے ہیں. آصف زرداری صاحب نے 14 سال جیل کاٹی ہے نا, کیا ثابت کر سکے؟ باعزت بری ہوئی. تو یہ ایسے قسم کا احتساب نہ ہو, گھبراہٹ نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں. اور میاں نواز شریف صاحب شاید گھبرا گئے تھوڑا سا. وہ تو تارڑ صاحب سے پوچھا, تو میں نے پوچھا تھا, وہ کہتے نہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, لیکن مکس بڑے عجیب سے مطلب ہم تو پہلے بھی ادھر ہی تھے, پھر بھی ابھی بھی ادھر ہی رہیں گے. بالکل صحیح فرمایا. اور دوسرے لیڈر بھی یہیں پہ ہیں جن کو آپ بالکل مطلب اٹک میں رکھا ہوا ہے, وہ بھی کہیں بھاگ نہیں رہے. بالکل. کامران مرزا صاحب, وہی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد میں آؤں گا آپ کی طرف, کیونکہ آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ ہوگا جو انہوں نے آج محفوظ کر لیا نیب ترامیم کے حوالے سے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر کامران مرزا صاحب, ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے, جس طرح میں نے ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی پوچھا, کہ ہوا یہ چل رہی ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونے جا رہی ہے دوبارہ. اور یہ ہم پتہ نہیں کتنے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ایڈجیکٹو لگایا جاتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی کوئی بھی چیز لاجیکل اینڈ پر نہیں پہنچتی, اور پتہ لگتا ہے کہ جی وہ بیچ میں ہی ہوا میں لٹکتا رہ گیا, پروسیکیوشن نیب کی ویک تھی یا کچھ اور تھا. لیکن اب اطلاعات کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ نیب جو ہے وہ ایک نئے چہرے کے ساتھ آ رہا ہے. یہ اس فیصلے کے سے لنک نہیں میں کر رہا جو محفوظ ہوا ہے.
ویسے کہا جا رہا ہے کہ جناب جو پروسیکیوٹرز ہوں گے وہ اب وہ 60-70 ہزار روپے والے نہیں ہوں گے, وہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کے لیول کے ہوں گے, پروسیکیوٹر نیب کے, جو کم از کم 1-1 کروڑ روپیہ فیس لیتے ہوں گے. آپ کو کیا پتا ہے کہ مجھے کوئی پیسے دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا؟ آپ کبھی کوئی چاہیے, لوگوں سے پتا چلے گا کہ لوگ مجھے کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں وکیل کے طور پہ. نہیں لیکن دیکھیں پیسے نہ بھی دیں لیکن آپ کا ایک سٹیچر تو ہے نا, تو وہ اس ریفرنس سے میں بات کر رہا تھا. پیسہ تو آنے جانے کی چیز, آنا جانا چیز ہے جی. ہاتھ کی میل فیصل کریم گنڈی صاحب کے پاس بہت ہے کہتے ہیں, لیکن ہاتھ کی میل ہے. دکان بڑی ہے نہیں, وہ اللہ کا کرم, اسی کا کرم ہے, اوپر والے کا کرم ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, پہلے تو اصول کی بات وہ کر لیجئے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کراس دی بورڈ ہونی چاہیے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آئی ڈونٹ نو, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے پچھلے دور میں وہ آپ لوگ کہتے تھے نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا, لیکن اس وقت تو اٹس این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن, نگراں حکومت ہے. وہ اگر نیب جو ہے وہ اگر چلے کہے گی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہوگی, کوئی آرم ٹوسٹنگ نہیں ہوگی, کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوگی اس کے ذریعے, تو پھر تو جائز چیز ہے. اکاؤنٹیبلٹی اگر قانون کے مطابق ہو, مروڑا ہاتھ نہ جائے تو بہت اچھی چیز ہے, مگر نیب کے حوالے سے 99 سے ہم سب کے تحفظات ہیں. اس کو کس لیے لایا گیا, کس طرح سے لایا گیا, مشرف نے اس سے کیا فائدے حاصل کیے, نیب زدگان کس طرح سے نیب زادگان ہو گئے, یہ سارا کچھ جو نا اس کی اپنی تاریخ ہے. مگر اس اصول کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, کراس دی بورڈ ہونا چاہیے. لیکن سویٹ اینڈ شارٹ, اس کو کس طرح سویٹ اینڈ شارٹ, کوئی آرڈر نہ سویٹ ہوتا ہے نہ شارٹ ہوتا ہے. دیکھیے دو لوگ جب ہوتے ہیں کسی عدالت کے سامنے تو اس میں سے یقیناً جو ہے نا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اس میں سے ایک ناراض جاتا ہے, تو ایک کے لیے وہ سویٹ نہیں ہوتا, کم از کم سویٹ اینڈ شارٹ نہیں ہو سکتا. مگر ادروائز جو بینچ کا جو آپ نے وہ دیکھا, لائن اور لینتھ دیکھی, جو کچھ آپ آبزرو کر رہے تھے میڈیا کے ذریعے, میں پورے احترام کے ساتھ جو ہے نا ان کے یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ تمام ججز جو ہے وہ ایک پیج پہ تھے یا ایک پیج پہ ہیں. میری جو ہے نا وہ آبزرویشن غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں یہ کہنا کہ کس طرح سے سویٹ اینڈ شارٹ آرڈر ہوگا یا دوسرے ججوں کے حوالے سے کسی بات کو پہلے کر دینا, میرا خیال ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ کچھ زیادہ ایکسیس میں چلی گئی ہے بات. فیصل کریم کنڈی صاحب, ایک چیز ہے کہ معاشی حالات بہت برے ہیں. جون میں ابھی جب سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس وقت بڑی پینک سچویشن تھی کہ جی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہ کر جائیں. تو اس وقت ایک ڈیسیژن ہو رہا تھا کہ جناب چلیں ہم نے ہر حال میں ایس بی اے ایگریمنٹ کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, لیکن ایک اور بھی کچھ ہمیں پلان ہونا چاہیے. جس طرح ایک آیا کہ جی فورن انویسٹمنٹ کو لے کے آئیں گے, ایک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بن گئی, اس کے تحت بہت سارے جو ہیں ایریاز جو ہیں وہ ایکسپلور کیے جا رہے ہیں. منرل کا ہے, آئی ٹی کا ہے, گرین ہے, انوائرمنٹ ہے, بہت سارے. لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاستدان, مطلب جب اکراس دی بورڈ, کہ وہاں بھی ذرا تھوڑا سا چیک کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ 40-50 لوگوں کو الٹا کریں, تو جنہوں نے مطلب ناجائز پیسہ جن کے پاس ہے تو وہ نکال کے دیکھیں. اس میں تو دو رائے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر مطلب پروبیبلی ایم بی ایس فارمولا ٹائپ کی بھی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ غلط ہے, اگر وہ میری پارٹی میں ہو, کسی اور پارٹی میں یا کسی اور ادارے میں بھی ہے, تو پھر آپ سب کا اکراس دی بورڈ بالکل احتساب ہونا چاہیے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے احتساب نہیں. لیکن جیسے آپ کی بات سے میں اگری نہیں کرتا ہوں, نیب ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوئی ہے, نیب ہمیشہ پارٹی توڑنے کے لیے استعمال ہوئی ہے, نیب ہمیشہ لوگوں کو اپنا جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے اپنی پارٹیاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں 2008 سے 13 تک جب ہماری حکومت تھی, ایک پولیٹیکل قیدی بھی نہیں تھا. اب بتائیں پیٹریاٹ کیسے بنی تھی, باقی پارٹیوں کو کیسے توڑا گیا تھا, کیسے لوگوں کو کس طریقے سے وہ کیا تھا. اور دوسری طرف اغوا برائے تاوان کا ادارہ, آپ مجھے بتائیں کہ آپ افسر کو پکڑتے ہیں, جی اس نے فار ایگزامپل کسی نے 1 ارب کھا لے, بھی آپ اتنے کروڑ دیتے ہیں, باقی آپ کے پیسے کلین چٹ ہو گئی. پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان میں نیب والوں کو کتنی کمیشن ملتی ہے اس میں ڈیل میں, اس پہ سٹوری تو کریں ذرا. تو پھر اگر ایسی قسم کی نیب ہو, جب آپ پاور میں ہوتے ہیں, جب آپ کے ہاتھ میں یہ سٹوریز ہوتی ہیں, تب آپ دیتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں ہیں. دیکھیں سٹوری کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے پاس کبھی اس قسم کی میجورٹی 2/3 میجورٹی نہیں آئی. ہم نے تو دیکھیں 18th امینڈمنٹ میں بھی پی ایم ایل این سے کہا تھا کہ 62-63 کی شک کو ختم کر دینا چاہیے. وہ ایگری نہیں ہوئے. ہم نہیں کہہ سکتے, ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی.
اب جب نہیں ہوا تو میاں صاحب اسی نیب پہ بھی کہا انہوں نے, پھر جب انہوں نے کہا تو آپ نہیں مانے. نہیں دیکھیں نیب ہم کہتے ہیں ختم ہونا چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں آپ کہیں کہ نہیں میرے مطابق ترمیم کر لیں, آپ اپنے مطابق ترمیم کرتے ہیں, ایسے نہیں. جب ایک ادارہ جس میں اعتماد نہیں ہے اور چیز نہیں ہے تو اس کو رہنا کیوں چاہیے؟ کیا پریزیڈنٹ عارف الوی نے کچھ عرصہ پہلے یہ 14 اگست کو ایک تقریر میں کہا تھا کہ ملک کے حالات ایسے ہو گئے کہ تمام سٹیک ہولڈرز, تمام سیاسی جماعتوں کو اب مل کر سوچنا ہوگا. اس طرف کوئی سوچ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے نا, پھر اس کے بعد پڑوسی کے پاس, پھر محلے میں, پھر آگے جاتے ہیں. تو کیا اس نے گھر میں تبلیغ کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی پہلی جماعت تھی جس پہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ زرداری صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ڈائلاگز ہونے چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. ہم نے اتحادی جماعتوں کو راضی کیا ڈائلاگز کے لیے. اکانومی کی آفر کی. ڈائلاگز جب شروع ہوئے اگلوں نے 9 مئی کر دیا, تو پھر اگر 9 مئی کر دی اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ ان کے ساتھ ڈائلاگز کرتے تو کس کے ساتھ ڈائلاگز کرتے؟ تو یہ چیز عارف الوی صاحب کو کہیں پہلے ان کو سمجھاتے نا کہ آپ لوگوں نے کیا ڈائلاگز کے دوران کیا کیا, اکٹھے تو ہم بیٹھے, پھر کیا کیا انہوں نے. تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی کارروائی کریں, ابھی میں ایک سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں. کسی ایک پارٹی کے پاس شاید حل نہ ہو, اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اس ملک کو بحران سے نکالنا. تو یہ تاجر برادری کیوں اس چیز پہ اب اس وقت بضد ہوئی ہے کہ جناب انتخابات سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں میں میثاق جمہوریت ہونا چاہیے, تمام مطلب آپ کا تو ہوا ہوا ہے پی ایم ایل این اور پی پی کا, میثاق معیشت ہونا چاہیے. سوری دیکھیے ہم نے تو پہلے بھی آفر کیا, جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب چیمبر آف کامرس گئے, وہاں پر ایپٹا میں بھی گئے لاہور میں, انہوں نے اپنی باتیں کی ان کے ساتھ کہ ہم تو ابھی بھی چارٹر آف اکانومی کے لیے ہم بیٹھے ہیں, تیار ہیں. پولیٹیکل پارٹیز آپ کیوں کریں گے ہماری چارٹر آف اکانومی, ہم خود کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم آپس میں نہیں بیٹھے اور کوئی اور تیسرا بندہ کہ ہماری کرائے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور چارٹر آف اکانومی بالکل اس ملک کے لیے چارٹر آف پراسپیرٹی کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ملک کو آگے لے کر چلیں. انتخابات دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل کلیئر موقف ہے, 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے, آئین میں لکھا ہوا ہے. ہم چیف الیکشن کمیشن انہوں نے ریویو کرنے کا کہہ دیا 14 دسمبر تک جو ڈیڈ لائن تھی. انہوں نے تو ریویو انہوں نے کہا ہم ریویو کریں گے اور شاید ڈیٹ بھی دیں. انہوں نے ریویو کیا اور انہوں نے 30 نومبر کر دیا ریویو میں, وہ ڈیلیمیٹیشن کا ذکر کیا انہوں نے, ڈیٹ نہیں دی اس کے بعد 54 ڈیز. تو ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 جنوری جو ہے وہ اب مرزا صاحب بیٹھے, میں ان کے سامنے تو بہت ہی جدید ہوں, لیکن یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا وہ ہے وہ لیجسلیشن ہے. آئین میں ہے کہ 90 ڈیز میں آپ سیٹیں بھی نہیں بڑھا رہے. آپ کی 21 کروڑ سے 24 کروڑ آبادی ہو گئی ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے سیٹیں نہیں بڑھانی, اور بڑھا بھی نہیں سکتے کہ واپس 2/3 میجورٹی نہیں تھی, 2/3 میجورٹی. تو لہٰذا جو ہے آپ پہلے الیکشن کرا لیں. تو آپ جائیں گے پٹیشن لے کے؟ میں کامران مرزا صاحب سے دیکھیں سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے بہت جلد لاہور میں, پھر ڈیسائیڈ کریں گے, اور اس میں پارٹی ڈیسائیڈ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو روڈز پہ آ جائیں گے, تو سیاسی جماعتیں بھی آئیں گی, ہر کسی کا ہم سی ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ آئین کے تحت جو ہے وہ اسی طرح ہونا چاہیے, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ آئین تو کہیں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو تو بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی گئی تھی. 14 مئی کو بھی انتخابات ہونے تھے ایک زمانے میں پنجاب اور خیبر میں. پہلے 14 مئی والی جو ہے نا وہ آپ کو ایک ایکسپلینیشن دے دوں. 14 مئی والا معاملہ جو ہے نا 2 اور معاملات سے جڑا ہوا ہے, اس کو آئسولیشن میں نہ لیجیے. 63 والی ججمنٹ جو ہے وہ دستور کی مطابقت میں تھی, ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک حکومت چلی گئی, کچھ نہ کچھ تو ہوا نا. یہ پہلا واقعہ. اس کے ساتھ دوسرا واقعہ جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ لگائیے کہ ایک شخص نے عالمی ریکارڈ قائم کیا کہ ایک سال میں 3 اسمبلیاں جو ہے نا وہ توڑوائیں. یہ دوسرا واقعہ. پھر اس کے بعد وہی تشریف لائے عدالت میں کہ وہ جی 90 دن. تو جب ان واقعات کو آپ دیکھتے ہیں تو 90 دن کو وہ وہاں پہ ملا کے دیکھیے گا. یہ پہلی بات ہوگی. ایز وی اسپیک بار ایسوسیشنز نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم جو ہے کسی بھی طرح 90 دن سے ایکسیڈ کرنے نہیں دیں گے. تو پولیٹیکل پارٹیز کیا ان کا ساتھ بنیں گی, یس اور نو؟ دیکھیے میں بار ایسوسیشن کا ممبر ہوں, سپریم کورٹ بار کا سابق صدر ہوں, وائس چیئرمین رہا ہوں پاکستان بار کاؤنسل کا. میں اپنی بار کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوں. صحیح, بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.